Hello, it's me. Long time no see. This is episode 193 of the जिन का सीरीज और मैं बहुत दूर से आपसे बात कर रहा हूँ. बहरहाल बात यह है कि जिनका सीरीज़ के लिए सबमिशंस आने शुरू हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि और आएंगे, ज़्यादा आएंगे. अभी ज़रूरत है. जितनी सबमिशंस होती हैं उतनी स्पाइसी स्टोरीज़ आती हैं, उसी के साथ हम अपनी एपिसोड बनाते हैं और एपिसोड की वो प्राइम टाइम स्टोरी बनती है. और उसके बाद आप लोग भी पसंद करते हैं, दूसरे लोग भी पसंद करते हैं, सब पसंद करते हैं और मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है. ऑल्दो ये हॉरिफिक स्टोरीज हैं तो कहना नहीं चाहिए कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहरहाल लगता है तो है. गर्मी में इंतहा है कराची में, लेकिन बहरहाल काम करना है तो काम करना है. अब हम ज़रा बहुत लॉली गैगिंग कर चुके हैं और सीधी शराफत से हम लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों ने सजेशंस दी ओमान की, सऊदीया की, और कहाँ की तो थी, इंग्लैंड की, इजिप्ट की, थाईलैंड की. जो थाईलैंड पे मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, जो कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है. इतनी लंबी नहीं होगी, 4-5 आर्टिकल्स कवर किए हैं उसमें, लेकिन की हुई है. तो आफ्टर अ फ्यू एपिसोड्स उसको रीडू किया जा सकता है अगर इंटरेस्ट लोगों का आता है. बाकी ओमान का मैं राइट अप बना रहा हूँ, रिसर्च चल रही है, वो तो वहाँ से जो मिलेगा उससे फिर हम एक एपिसोड उस पर बना लेंगे. और टिल देन आपसे उम्मीद है कि आप अपनी सबमिशंस भेजते रहेंगे, ईमेल करके, लिख के. और अपेरेंटली मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो लिखने का फ़न था ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहा है. वजह ये है कि लोग अब पहले हाथ से लिखा करते थे, तो अब वो कीबोर्ड आ गया. कीबोर्ड से वो थॉट प्रोसेस जाता नहीं है जिस तरह आप लिखते जाते हैं, तो वैसे. और उसके बाद फिर वो भी प्रॉब्लम्स है, रोमन, इंग्लिश, उर्दू, ये सब कहानियाँ, तो वो भी एक इशू है. तो बहरहाल वो तो देखी जाएगी और उसका कुछ नहीं हो सकता फ़िलहाल. लेकिन लिखें, लिखने से हालात में बेहतरी आएगी और प्रैक्टिस बढ़ेगी. लेकिन ये खैर ये बात ये सुनने के लिए आप यहाँ नहीं आए हैं, आप यहाँ किसी और मकसद से आए हैं. एंड उसके हिसाब से फिर हम बात करते हैं. पहली स्टोरी मोहम्मद साहब की है, जो कि बताते हैं कि इनकी जो दादा है वो गवर्नमेंट अफसर थे, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है पोस्ट ऑफिस में थे. और पोस्ट ऑफिस में रहते हुए इनकी पोस्टिंगें बदलती रहती थी अलग अलग जगहों पे. अब ये कहते हैं कि जो आखिरी ट्रांसफ़र दादा का हुआ था वो होता शेखुपुरा में. अब जनाब इधर जो घर मिला था, बड़े ही घर मिलते थे, लेकिन बहरहाल कहते हैं कि इसमें भी इश्यूज थे. अब दादा की आदत थी वो रात को देर तक जाग के खुद ही चाय बनाते थे और पीते थे. तो एक रात वो इसी तरह उठे और जाके चाय बनाने लगे. और चाय बनाने के साथ ये किचन में से ये देखते हैं कि इनके जो बेटे हैं यानी उनके चाचू, वो वहाँ पानी पी रहे हैं. नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. बहरहाल वो अपनी चाय बनाई उन्होंने और वो अपना चाचू साहब अंदर गिलास से पानी निकाल के पी रहे. और ये किचन से बाहर निकल आए. अब किचन से जब बाहर निकले तो खर्राटों की इनको आवाज़ आई. तो ये चलते हुए चले गए वहाँ जहाँ से आ रही थी खर्राटों की आवाज़, देखने के लिए भाई इतनी ज़ोर से खर्राटे कौन ले रहा है. अब इत्तेफाक हुआ कि जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि इनके बेटे यानी इनके ही चाचू लिखने वाले के वो खर्राटे ले रहे थे. तो अगर वो खर्राटे ले रहे थे तो किचन में कौन था. तो
یہ تو شیخو پورہ کی سٹوری تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی طریقے سے گورنمنٹ بلڈنگز بڑی بڑی بنی ہوئی ہوتی ہیں، پرانے زمانے کی بڑی ہوادار ہوتی ہیں. تو ایک رات بجلی گئی ہوئی تھی، تو گرمی کافی تھی. تو ان کے والد اور والدہ دونوں ود پرمیشن آف گرینڈ فادر آف کورس وہ چلے گئے یہی بلڈنگ، پوسٹ آفس کی بلڈنگ، اور سونے کے لیے کہ وہاں پہ ذرا کہیں ہال وال میں لیٹ جائیں گے کوئی، اور یہ اپنا چادر تکیہ وغیرہ لے کے گئے تھے. کہہ رہے رات کا اندھیرا سناٹا، اور یہ وہاں اپنا بوری بستر لے کے گئے تھے، لیٹ کے سونے لگے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں اور کچن جو ہے وہاں کا، اس آفس کا، ادھر برتن دھلنے کی آوازیں آنے لگیں. اب یہ سنا رات کی کس پہر تو نہیں لکھا نہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ لیٹ نائٹ کوئی برتن دھو رہا ہے، اور وہ بھی آفس بلڈنگ میں. ان کو پریشانی ہوئی کہ بھائی شاید کوئی آ گیا ہے یا کوئی شکایت ہو جائے گی. تو یہ اٹھ کے کچن کی طرف گئے دیکھنے کے لیے کہ بھیا کون آیا ہے جو کہ رات کو اس وقت برتن دھو رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں میں کچن پہنچا ان کے فادر، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سناٹا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ تو ہو گئی کہانی، مک گئی. اس کے بعد یہ واپس لیٹ گئے کہ بھائی وہم تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور جو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پھر لیٹے تو پھر اب جھاڑو آنے کی آواز آئی. اب جھاڑو کوئی لگا رہا ہے، اور یہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہیں، نظر کوئی نہیں آ رہا. جو بھی جھاڑو لگا رہا ہے وہ جھاڑو لگاتے لگاتے ان کی طرف آ رہا ہے، یعنی کہ ان کے قریب آ رہی ہے وہ آواز. جو بھی کر رہا ہے وہ قریب آ رہا ہے، اور دکھ کوئی نہیں رہا. بس اتنا ہی اشارہ کافی تھا، اور یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اور ان کی والدہ سامان اٹھا کے سیدھا گھر بھاگ گئے کہ بجلی نہ ہو، گرمی ہی صحیح، ہم گھر پہ گزارا کر لیں گے، یہاں نہیں رکتے. اب جناب یہ کہہ رہے ہیں جناب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے جو دادا تھے وہ فیصل آباد چلے گئے، اور سارے لوگ شفٹ ہونے لگے وہاں. اب جو ان کا گھر تھا شیخو پورہ والا، اس کے اندر ان کے والد اکیلے تھے. اور وجہ یہ تھی کہ وہی سامان کچھ شفٹ کرنا باقی تھا، وہ اگلے دن نکلنا تھا، تو یہ وہاں اکیلے تھے سامان کی حفاظت کے لیے. اب ان کے والد جو ہیں وہ تھوڑے سے مطلب اس طرح کے روحانی علم سیکھ بھی رہے تھے اور جانتے بھی تھے. تو اپنی کچھ دعائیں پڑھ رہے تھے رات کو، اور یہ گھر خالی ہے، بقول ان کے اندھیرا ہر طرف، اور ایک کمرے میں یہ روشنی جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ میں نے ایک حصار باندھا، اور حصار باندھنے کے بعد یہ اس میں بیٹھ کے اپنی پڑھائی کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے، وہی عملیات جو ہے. اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے نوٹس کیا کہ دو لال قسم کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں اوپر نظر آ رہی ہیں، اور اسی طرح دو آنکھیں نیچے بھی ہیں. اب یہ اس کو اگنور کر کے اپنا پڑھتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اور ایک بچہ جن کی وہ آنکھیں تھیں وہ اندھیرے سے نکل کے ان کی چوک قریب آ کے کھڑے ہو گئے، اور سمجھ لے دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے جس کے باہر اندھیرا تھا، اور یہ اندر اپنی پڑھائی کر رہے ہیں. اب وہ وہاں کھڑے رہے اور یہ اپنا پڑھتے رہے. جب انہوں نے مکمل کر لیا اپنا سارا کچھ، تو انہوں نے پوچھا کیا ہے، کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، بند کرو اس کو پڑھنا. جس پہ ان کے والد نے اس کو بولا بھاگو یہاں سے، جاؤ یہاں سے، اور اس پہ شور کیا تو وہ وہاں سے چلی گئی بہت غصے کے اندر. اب اسی طریقے سے یہ ایک اور بات بتاتے ہیں، جس زمانے میں یہ اوکاڑا شفٹ ہوئے تھے دادا، تو اوکاڑا والا جو گھر تھا اس کی چھت پہ پائپس تھے کھلے،
اور ویسے تو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ پائپس رات کے ٹائم چھت سے ٹکراتے تھے، جیسے کہ کوئی ان پہ اچھل رہا ہے یا ان کو زمین مطلب مار رہا ہے، تو وہ اچھل رہا ہے تو وہ پائپ سے ٹکرایا کرتے تھے اور اس کی آواز نیچے جاتی تھی. کافی فرسٹریٹنگ تھا سچویشن، اور بار بار جا کے چیک کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن ان کے چچا جو تھے وہ مطلب سیڑھی پہ اوپر چڑھتے پہ نیچے اترتے پہ چڑھتے پہ نیچے اترتے، جیسے ہی اترتے شور ہوتا، وہ سیڑھی پہ ہی رک گئے اور سر نیچے کر کے رک گئے انتظار میں کہ بخیر تھک چکے تھے کہ بس کہ ماجرا کیا ہے یہ. میں چھت پہ جاتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں ہوتی، پائپ بھی نہیں ہل رہا ہوتا، نیچے جاتا ہوں تو پائپ ٹکرانا شروع ہو جاتا. اب وہ کہتے ہیں جناب میں یہ ایسی جگہ کھڑے ہوئے تھے جہاں یہ ویزیبل نہیں تھے چھت پہ، لیکن یہ چھت پہ ہی تھے، سیڑھی سے مطلب تھوڑا سا نیچے ہوئے ہوتے. کہتے جیسے ہی یہ نیچے ہوئے تو پائپ بجا. پائپ سے مراد اس پہ کوئی کودا اور وہ پائپ چھت سے ٹکرایا، اور جیسی یہ آواز آئی انہوں نے سر اوپر کیا جس سے سب صاف صاف دکھنا چاہیے تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. پھر سر نیچے کیا، پھر یہی ہوا، پھر اوپر کیا، پھر یہی ہوا. اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھیا یہ ہوا سے بھی نہیں ہو رہا، یہ کوئی پرندہ کوئی جانور بھی نہیں آ رہا، یہ کوئی اور سلسلہ ہے جو کہ ان کے بس میں نہیں تھا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس اسٹوری، اور امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب خیریت ہوگی. اور آج کل کیسا چل رہا ہے؟ اب اگلی کہانی جن کی آ رہی ہے وہ انونس رہنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کہتی ہیں کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ بیسیکلی لاہور سے تعلق تھا، اور جہاں ان کا پرانا گھر تھا اس گھر کی خاصیت یہ تھی کہ اس گھر کے پیچھے ایک بند گلی تھی جو کہ ان کی کھڑکیوں کے گھر کے پیچھے سے گزرتی تھی. اور کیونکہ وہ گلی بند تھی تو وہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، اور ایک پرانا درخت بھی وہاں تھا جس کی وجہ سے وہ مشکل مطلب جانا وہاں پہ بہت مشکل تھا، اور کسی کا کوئی کام بنتا نہیں تھا. اب جب ان کے شوہر اسٹوڈنٹ تھے تو یہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر نائٹ اسٹڈی میں رات کو اسٹڈی کر رہے ہوتے تھے، پڑھائی کر رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں پیچھے کی طرف. تو اس گلی میں کسی لڑکی کی بھاگنے کی آواز آتی تھی روز. اب لڑکی کیوں؟ کیونکہ اس نے کچھ ہیلز یا اس طرح کی چیز پہنی ہوئی تھی جو کہ وہ شور کرتی ہے، وہ چپل جو بھی تھی وہ شور کرتی تھی، اور وہ باقاعدہ بھاگتی ہوئی جاتی تھی، اور جو بند گلی اس گلی کی مطلب بند گلی کی جو دیوار تھی اس پہ چڑھتی تھی، اور اس پہ چڑھنے کی اس کی آواز آتی تھی. اور 10 دفعہ انہوں نے اس کھڑکی سے دیکھا جو کہ اس گلی میں کھلتی تھی، لیکن وہاں اندھیرا ہی ہوتا تھا، کبھی کچھ دکھتا نہیں تھا. اب اسی طریقے سے ایک دفعہ یہ پرانا گھر تھا تو لکڑی کی کھڑکیاں تھیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی طریقے سے ایک دفعہ یہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے، پیر ویر دبا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، تو وہ جو کھڑکی تھی اس گلی والی اس پہ کسی نے زور سے مارا. ارے پہلے تو یہ شوق میں آ گئے کہ اتنی زور سے مطلب کس نے مارا، لیکن اس کے بعد پھر بجی وہ کھڑکی. اس پہ احساس ہو گیا کہ کوئی واقعی بجا رہا ہے، اتفاق نہیں، اور اتنی زور سے بجایا کہ ان کی اماں بھی ڈر گئی. یہ گئے وہاں چیک کرنے، لیکن وہاں ایز یوزول باہر کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا خود تھا، اور اتنا شور تھا مطلب کھڑکی شور سے زور سے بجی تھی کہ یہ چھت پہ بھی چڑھ کے دیکھا نہیں نے نیچے جا کے، اوپر سے نیچے جا کے کہ کچھ دکھ جائے، شاید کسی نے کچھ مارا ہو یا کچھ، لیکن کچھ بھی نہیں تھا. آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست اماش صاحب کی. اب اماش صاحب کہتے ہیں کہ ایک فرائیڈے تھا، فروری 2022 کا، سردیاں تھیں. جمعے کی نماز کے لیے اٹھے تھے، یہ مسجد چلے گئے تھے، اور جب واپس گھر پہنچے تو احساس ہوا کہ کافی دن ہو گئے میں قبرستان نہیں گیا.
اب یہ قبرستان بھی چلے گئے، وہاں سے بائک لی گھر سے قبرستان چلے گئے. اب کہتے ہیں میں واپس آیا اور سب نارمل، سب کچھ ٹھیک ٹھاک. اب رات کو جب سونے کی یہ کوشش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں، تو اس رات 1 سے 2 منٹ کے بعد ان کی آنکھ کھل جائے، کچھ بھی کر لے. اکیلے مطلب ان کا روم بھی اکیلا تھا، تو ایسا بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں تھی کہ یہ اڑ جائیں، لیکن یہ 1-2 منٹ سے زیادہ آنکھ ہی نہ لگے ان کی پھر کھل جائے. اور سردیاں بھی تھی، اس کے باوجود نیند نہ آئے، عجیب حالت میں یہ مبتلا رہے پوری رات. اس کے بعد یہ کہتے ہیں اگلے دن یہ لیٹنے کی کوشش کریں، اپنے اوپر بلینکٹ ڈالیں، کولڈ ڈالیں، چادر ڈالیں، وٹ ایور. تو کوئی بڑے پیار سے اور آرام آرام سے اس کو کھینچ کے اتار دے ان کے اوپر سے. اور یہ مطلب کوشش کرتے ہیں لیکن صحیح سونے کوئی نہ، مطلب ایسا سلسلہ کہ کوئی سونے نہیں دے رہا، بار بار چادر ان کے اوپر سے کھینچی جا رہا. تیسرا دن آیا، کہتے ہیں رات ہوئی، میں نے سونے کی کوشش کی تو مجھے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں اپنے اطراف سے، جیسے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں میرا، آگے پیچھے کھیل رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں ارد گرد. یہ اتنا زیادہ ہوا کہ یہ اس شور سے ڈر کے مارے بھاگ کے کسی اور کمرے میں جا کے سو گئے رات میں. وہ کہتے صبح ہوئی، سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں، تو انہوں نے اپنے ایک چچا کو بتایا. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کو جانتا ہوں جو شاید تمہاری مدد کرے، اور وہ ان کو کسی مولوی کے پاس، کسی صاحب کے پاس لے گئے. ان صاحب نے ان کا معائنہ کیا اور ان کو بولا میں 1 دن کے بعد تمہیں بتاتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ رات میں ہی فون آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ بھیا مہربانی کرو ہم پہ، اور جب قبرستان جایا کرو تو اتنی تیز خوشبوئیں نہ لگاؤ کہ پوری گلی مہک جائے، کیونکہ آپ کچھ وہاں سے خوشبو کی وجہ سے ساتھ لے آئے تھے، کیونکہ آپ اتنی تیز مہکتی ہوئی لگا کے گئے تھے کہ کچھ ساتھ آ گیا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور اب آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست ٹرکش کہہ لیں، ترکش. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو دادی تھی ان کی ایک بہن تھی، اور وہ جو تھیں ان کو یہ ادا کہتے تھے، اور یہ ان سے بہت اٹیچ بھی تھے، وہ بھی ان سے بہت اٹیچ تھیں. یہ کہتے ہیں جناب کہ ایک دفعہ جب یہ چھوٹے تھے، 6-7 سال کے ہوں گے، تو یہ کسی مزار گئے تھے اور سارے لوگ ساتھ گئے تھے، اور دادی کی بہن یا ادا بھی گئی تھی. اچھا، ادا ویسے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، کوئی بچے نہیں تھے، تو سب انہی کے ساتھ تھی، اور سارے اسی لیے ان لوگوں سے ذات بہت محبت کرتی تھیں. یہ لوگ ساتھ گئے، اور کہتے ہیں حالات یہ تھے کہ اتنا ان کو پسند کرتی تھیں کہ اپنے ساتھ چپکا کے رکھا تھا رستے بھر ان کو، جب تک وہ مزار نہیں آیا. مزار آیا، یہ سارے اتر کے جانے لگے، اور جب ادا اتری تو جیسے ہی اس مزار کے احاطے میں آئیں، اس جگہ پہ پہنچی، تو انہوں نے ایک ایسی دل دہلانے والی چیخ ماری جس سے آس پڑوس کے لوگ ہل گئے. یہ کیونکہ چھوٹے تھے، یہ اس قدر ڈر ان کے اندر بیٹھ گیا کہ یہ ان کی طرف مطلب ان سے ڈرنے لگے اور بھاگنے لگے ان سے. واپسی کے رستے بھی انہی نے ان کو ایک دفعہ نہیں دیکھا ان کی طرف، اور اسی طرح گھر چلے گئے. اور بعد میں بھی جب ادا کے گھر جایا کرتے تھے، اپنے ادھر گھر جایا کرتے تھے، تو یہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ آتے تھے ان کے پاس، تو سب سے پہلے یہ بھاگ کے ادا کے پاس جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے، جو اوپر کا کمرہ تھا ان کا. لیکن یہ اتنے ڈر گئے تھے کہ ان کو اوائڈ کرنے لگے تھے. کہتے ہیں وقت گزر گیا کافی، یہ بڑے ہو گئے، چیزیں نارمل ہوئیں، اور ان کا خوف بھی ختم ہو گیا ان سے. لیکن جیسے بڑے ہوئے تو ان کو کچھ عجیب باتیں بھی سننے کو ملی. اب ایک بات یہ ملی کہ بھائی ادا جو ہے وہ علاج کرتی ہیں لوگوں کا،
لوگ آتے ہیں عجیب عجیب مسئلوں کے ساتھ، اور ادا جو ہیں وہ ان سے مطلب بات کرتی ہیں، ان کا مسئلہ حل کر دیتی ہیں. اب یہ سمجھ میں نہ آئے بات. اب یہ کہتے ہیں جناب آگے ایک وقت آیا، ایک دن ایسا آیا کہ یہ وہاں تھے اور انہیں دیکھا کہ دو عورتیں آئی ہیں ادا کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. ان کا کوئی مسئلہ تھا جو کہ وہ ڈسکس کرنا چاہتی تھیں. ادا نے وضو کیا، ان کے ساتھ بیٹھی اور تھوڑی دیر چپ رہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے ان کا انداز بدل گیا اور وہ عربی بولنا شروع ہو گئی. یہ حیران ہو گئے کہ مطلب یہ کیا ماجرا ہے. ادا کے کو تو عربی مطلب کہاں سے آئی، ہم تو نہیں جانتے، اور یہ سارا کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار پڑیں اور پھر ایونچولی وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. اب ان کا آگے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، وہ کمرہ خالی ہوا اور ایک کزن جو تھے ان کے وہ اس کمرے میں سونے لگے. پہلے وہ ادا کی طرح اس کی صفائی کر کے رکھتے تھے، اگر بتی جلاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور پھر کچھ دن کے بعد عادت نہیں تھی تو بھول گئے. اور کہتے ہیں یہ بھول گئے تو اسی رات 3 بجے کے قریب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے سینے پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، لیکن صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون ہے. بہت زیادہ پریشر تھا اور وہ عربی میں ان سے بات کر رہا تھا. اب وہ عربی میں جو بات کر رہا تھا ان کے کزن کو تو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اتنا سمجھ میں ضرور آ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے یہاں صفائی نہیں رکھی اور آئندہ اب اس کمرے میں نہیں آنا. یہ اس کے بعد اس کمرے میں نہیں ہوگی. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ اس سب کے بعد ان کے کزن نے ایک دن چھت کے اوپر ایک آدمی دیکھا جو کہ ان کے پردادا تھے، یعنی ادا کے ابا. ان کو چھت پہ آتے جاتے ہوئے دیکھا، جو کہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ جو ان کو یاد تھا انہوں نے ان کو ہمیشہ آخری دنوں میں جو دیکھا تھا وہ صرف بیڈ ریڈنگ ہمیشہ دیکھا تھا، چلتے پھرتے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا. تو وہ وہاں گھومتے ہوئے نظر آئے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس اسٹوری. اور اوبیسلی ادا پہ کچھ تھا، حاضری ہوتی تھی ان کی اور سب آپ یہ جانتے ہیں. سوال پھر بھی یہ ہے کہ وہ جو چھت پہ ان کے گرینڈ فادر نظر آئے، جو حاضری کرتا تھا، جو آتا تھا ادا پہ، وہ کیا ان کے روپ میں آتا تھا تاکہ شاید ان کو اچھا لگے اپنے والد کو دیکھنا. پتہ نہیں، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. اور تھینک یو فار شیئرنگ دس اسٹوری. تو اب اگلی کہانی آ رہی ہے رائدہ صاحبہ کی، جو کہ جنرلی وہ اسی قسم کی کہانی ہے جو یہاں پہ ہوتی ہے اور کافی کامن ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد ان کی والدہ کے جو دادا تھے، یعنی ان کے پر نانا، انہوں نے ایک حویلی خریدی تھی اور وہاں پہ یہ سب رہتے تھے، یعنی کہ ان کے والدہ کے پیرنٹس، ان کے دادا یعنی ان کے پیرنٹ، اور ان کے سبلنگز وغیرہ. تو جب ان کی خالہ اسکول میں تھیں، اور یہ فیملی ہے ڈاکٹرز کی جس میں سب کو ڈاکٹرز بننے کا ایمبیشن ہے اور سب میجورٹی وہی ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں تھی کہ سب کو ڈاکٹر ہی بننا تھا. تو جب ان کی خالہ اسکول میں تھیں تو ان کے جو نانا ہیں یعنی گرینڈ فادر، وہ بہت بیمار پڑ گئے اور سالہ سال ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا. جب ان کی خالہ انٹر کے ایگزام دینے مطلب والی ہوئیں تو ان کے نانا یعنی خالہ کے چل بسے، ان کے نانا چل بسے، یعنی کہ ان کے والد. اب یہ کہتے ہیں کچھ مہینے بھی نہیں گزرے تھے تو ان کی خالہ کے جو دادا تھے وہ بھی چل بسے، یعنی گھر کے جو بڑے مرد تھے وہ دونوں چلے گئے، باپ بیٹا دونوں چلے گئے. اور
خالہ بہت کلوز تھی ان سے، کیونکہ جو ان کے گرینڈ فادر تھے یعنی ان کی پر نانا، ان سے بہت کلوز تھیں. ان کے سارے کام وہی کرتی تھیں، اور شوق میں وہ مبتلا ہو گئی تھیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک دونوں گھر کے آدمی چلے گئے. اب جب خالہ آخرکار میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ان کا ہوا، تو وہ بیمار رہنے لگیں، اور راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی تھی. اور وہ کہتی تھی شروع میں کہ ان کو دادا اپنے نظر آتے ہیں خوابوں میں، اور وہ اس کی وجہ سے میں سو نہیں پاتی. اور اس حالت کی وجہ سے بالکل سوکھ کے وہ لکڑی جیسی مطلب سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی وہ. اور اسی حالت میں یہی لوگوں کو کہتی تھی کہ مجھے سونا ہے لیکن میں سو نہیں پاتی. اب تھوڑے سے ہی وقت کے اندر یہ کہنے لگیں کہ اب میں جب لیٹتی ہوں تو کوئی بیڈ پہ چڑھتا ہے باقاعدہ، اور وہ میرے اوپر آتا ہے، اور اس بال ہیں اس کے اوپر بہت سارے، جو کہ اس کی مطلب ٹیکسچر کی مجھے فیلنگ آتی ہے کہ میرے اوپر بال ٹکرا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے بھی میں سو نہیں پاتی. روز رات کو یہ چیز آتی ہے جو کہ دکھتی نہیں ہے لیکن محسوس ہوتی ہے. اب لوگ اس کو کچھ بولتے رہے کہ شاید یہ مسئلہ ہے، شاید وہ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ایک دن ان کی پڑوسن یعنی کہ خالہ کی امی کے جو ہے وہ پڑوسن آئیں، اور انہوں نے ان کی بیٹی کی حالت دیکھی تو بڑی سرپرائز ہوئی، اور کہا کہ اس کو کیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نیند نہیں ہو پا رہی، یہ مسئلہ ہوگا یا وہ مسئلہ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، ابھی اس کو لے کے ہم عالم کے پاس جا رہے ہیں. اور وہ عالم بھی قریبی تھے، اور وہ بقول ان کے کوئی 100 سال کے کوئی صاحب تھے جن کے پاس فوراً لے کے چلو. ان صاحب نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ کچھ مطلب پڑھائی اس کے اوپر کی، ایک تعویذ دیا پہننے کو، اور ان کو کہا کہ بیری کے پتوں سے جو ہے مطلب پانی میں مکس کر کے ان کے اوپر اس سے نہائیں. اور ان پتوں کو بھی مطلب پانی کو بھی انہوں نے پڑھ کے پھونکا، اور ان کو دیا کہ جاؤ اور یہ سب کچھ کرو. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہی یہ سب لے کے یہ گھر پہنچی، تو جیسی تعویذ وغیرہ ڈالا، تو اب یہ کہنے لگی ان کی خالہ کہ اپنی والدہ سے کہ امی مجھ سے اب جاگا نہیں جا رہا. اور وہ ایسی سوئیں کہ 3 دن تک سوتی رہیں، کیونکہ آبویسلی اتنے عرصے سے وہ سو نہیں پا رہی تھی. اس کے بعد ان کی صحت بہتر ہونے لگی. اب یہ کہتی ہیں ایک دن کہ اسی طرح وہ سوئی تھیں، اور پھر کچھ بالوں والی چیز نے ان کو سوتے میں ان کے قریب آئی تھی، جو کہ ان سے بال اس کے لگے تھے ان کو جسم پہ. اور اسی صبح جب یہ اٹھی اس رات کے بعد، تو جو تعویذ ان کے اوپر تھا یا بندھا ہوا تھا وہ غائب ہو چکا تھا. لیکن یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد خالہ ٹھیک ہو گئی تھی، ان کو مسئلہ کوئی رہا نہیں تھا. اب یہ سب سلسلہ چل رہا تھا کہ جو ان کی پھپھو ہیں وہ ان کے گھر آئیں، اور ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر بن رہی ہیں خالہ، تو وہ عجیب طریقے سے ان کو گھور کے ہنسنے لگیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گی، اور دیکھتے ہیں کیا بنتی ہیں یہ کر کے. وہ طنز کر کے ان لوگوں پہ چلی گئی. بعد میں پتہ چلا ان کو کہ بھائی یہ جتنی پھوپھیاں تھیں ان کی 6 پھوپھیاں تھیں، تو ان کا حصہ جو تھا ان کے جو والد تھے پھوپھیوں یعنی کہ ان کے پردانا جو ہیں، انہوں نے نہیں دیا تھا، اور سب کچھ بیٹے کے نام ہی کر کے چلے گئے تھے. بہرحال وہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا کہ یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کی خالہ کے دادا تھے ان کا کیا حالت ہوئی، اور ان کے والد کی کیا حالت ہوئی. اور جب ان کے والد بیمار تھے تو گھر میں الگ الگ جگہوں سے تعویذ نکلتے تھے وہ، اور یہ سب کچھ جو تھا پھر ظاہر ہونے لگا کہ یہ جان بوجھ کے کچھ کیا گیا تھا. اب جب خالہ ڈاکٹر بن گئی اور کچھ اس بات کو بھی وقت گزر گیا، تو
پھپھو ان کے پاس علاج کے لیے آئیں، اور جب وہ خالہ نے ان کا علاج کیا تو انہوں نے معافیاں مانگنا شروع کر دیں بغیر بتائے کہ کس چیز کی وہ معافی مانگ رہی تھیں۔ اب بہرحال کچھ کہہ تو نہیں سکتے، اور خالہ کی بیماری، میڈیکل کالج میں جانا، سائیکوسومیٹک اسٹریس بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی ڈیتھ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، لیکن بہرحال تعویذوں کا ملنا اور یہ سب کچھ ہونا اور کلاسک کے اس پھپھو کا یہ سب کچھ کہنا، یہ آپ کو پتہ ہے کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسی پہ ہم کہیں گے تھینک یو اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے لکھنے والے ہیں انونیمس، اور وہ یہ پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان کی نانی کا گھر ہے اس میں ایک کمرہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہانٹڈ ہے، اور وہ اس کہانی پہ پہنچنے سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ تھا اور یہ سارے بچے ان کے گھر میں موجود تھے، اور عبادت کرنے کے بعد، نمازوں وغیرہ کے بعد دعا کر رہے تھے سارے بچے کہ ہم بھی ایک دن کربلا جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کے سامنے ایک عجیب سا نورانی سا چہرہ آیا، اور اس نے ایک ایک بچے کا نام لے کے بولا کہ تم جاؤ گے اگلے سال، تم جاؤ گے اگلے سال، اور تم بھی جاؤ گے اگلے سال۔ اور یہ بولنے کے بعد ان سب پہ ایک نیند طاری ہوئی، جو کہ اس وقت ختم ہوئی جب کوئی کزن یا کوئی بچہ چیخنے لگا، تو یہ سارے اٹھ کے بیٹھے اور پھر سب کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ابھی ہم سب کے ساتھ ایک ساتھ یہ ہوا ہے، جس پہ سارے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، لیکن ایک جواز بن گیا اور یہ سارے اگلے سال کربلا چلے گئے۔ اب جو کہانی اس کمرے کی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کمرے میں آگے جا کے، مطلب یہ ایک دن سو رہے تھے، گئے ہوئے تھے ان کے اور سو رہے تھے، تو ان کو ایک خواب آیا، اور وہ خواب میں یہ تھا کہ ایک عورت ہے جو کہ ادھر ادھر چلتی پھر رہی ہے، اور ایسا دکھتا ہے کہ مطلب وہ سڑک کے بیچ میں سے چلتی ہوئی جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک جگ ہے پانی کا، اور وہ جو ہے وہ ان کے گھر کے کچن میں سے نکلتی ہے پانی لے کے اور سڑک پہ جاتی ہے، اور قریب کوئی میت گاہ ہے جہاں پہ میت رکھی ہوئی ہے، اور وہاں جا کے یہ پانی یہاں ڈال رہی ہیں، پلا رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں باہر پانی کے ساتھ، اور آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور بڑی انہوں نے برائٹ کلرڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نیلی قمیض، پنک شلوار اس طریقے کی، اور بس آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور چہرہ ان کا نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ ان کے گھر میں سے ہوتی ہوئی جاتی ہے اور گتی ہوئی آتی ہے، اور یہ کہتے ہیں خواب میں کمرے سے نکلا اور میں ڈرائنگ روم میں جا کے کھڑا ہو گیا، جہاں کے سامنے سے یہ گزر رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ ہے کون۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس دروازے پہ میں ڈرائنگ روم کے کھڑے ہو کے دیکھنے لگا، تو یہ واپس آنی تھی تو ان کا چہرہ نظر آیا۔ اس عورت کا چہرہ پورا لال تھا اور آنکھیں کالی تھیں، اور وہ ایک دم جب ان کی آنکھوں سے آنکھیں اس کی ملیں تو وہ ایک دم ایسے بھاگنا شروع ہوئی ان کے پیچھے کہ یہ لڑ کھڑا کے پیچھے اندر کی طرف ڈرائنگ روم کے چلے گئے، اور وہ عورت بھاگتی ہوئی آ کے ڈرائنگ روم کے دروازے سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں جو جگ تھا پانی کا وہ ان کے اوپر گرا، اور ان کے منہ پہ اور ان کی قمیض پہ پانی گر گیا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ تو خواب میں گرا تھا، لیکن میں اس حرکت کی وجہ سے سوتے میں سے اٹھ گیا، اور جب میں سوتے میں سے اٹھا تو دیکھا کہ میرا سر اور قمیض سب گیلی ہے پانی سے۔ بہرحال اس چیز کا کوئی جواب تو نہیں ملا، نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوا کیا۔ وقت گزر گیا، گھر خالی ہو گیا، اور پھر پڑوسیوں نے ان کو بتایا کہ بھائی تمہارے گھر میں شاید چوری ہوئی ہے، تو آ کے دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ تو یہ آئے، تو
چوری ہوئی تھی، سب اجڑا ہوا سامان پڑا ہوا تھا، تو ان کی نظر ایک ڈبے پہ پڑی. وہ ڈبہ کھلا ہوا تھا، اور جب اس ڈبے کے پاس یہ گئے دیکھنے کہ اس ڈبے میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہی کپڑے جو اس عورت نے پہنے ہوئے تھے، اور کچھ کاغذ جس پہ کچھ ایسی لکھائی تھی جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ایک بو سی آ رہی تھی اس ڈبے میں سے نکلی، جس کو دیکھ کے یہ حیرت زدہ ہیں آج بھی کہ یہ کیا تھا. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، ایک عجیب سا اتفاق ہے. آگے بات کرتے ہیں محمد کشف صاحب کی. تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو گلشن اقبال بلاک 14 میں ان کے سسرال ہے. تو ایک دفعہ شاپنگ کر کے یہ واپس آ رہے تھے اور بیگم وغیرہ کے ساتھ، تو کوئی پارکنگ کی جگہ نہیں تھی. تو ایک جگہ خالی تھی، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ ایک بالکل درخت کے نیچے کی جگہ تھی، اور اس کے اعتراف میں لوگوں نے گاڑیاں لگائی تھیں. اس جگہ پہ کسی نے کچھ بھی نہیں لگایا ہوا تھا. تو ایک چکر کاٹنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ اور اپنے گھر جاؤ، میں یہاں گاڑی لگا کے تمہارے گھر، مطلب تمہارے اوپر آتا ہوں. تو وہ گاڑی مطلب سے سامان وامان اتارا اور چلے بھائی. انہوں نے گاڑی لگائی اور نارمل اتر کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں اگلی صبح انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی، وہ سٹارٹ نہ ہوئی. ہلانے کی کوشش کی، وہ سٹارٹ نہ ہوئی. بہرحال رکشہ پکڑا اور مطلب نکل گئے آفس. واپس آئے، بھئی مکینک کو بھی دکھا دیا، سٹارٹ نہ ہوئی. مکینک نے سارے حربے لگا لیے، سٹارٹ نہ ہوئی، اور دھکے لگا لیے، سب کچھ کر لیا. اب پریشان کہ بھئی گاڑی میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ سٹارٹ ہی نہ ہو. اب یہ کہتے ہیں یہ پھر چلے گئے. اب صبح جب اٹھے تو چوکیدار جو تھا وہ اس گاڑی کے پاس موجود تھا. ان کو دیکھ کے اس نے بولا صاحب یہ گاڑی آپ نے کہاں لگا دی ہے؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو جگہ خالی تھی وہ وہاں لگائیے، اور کیا کرتا، اور اب یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، اب اس کو مسئلے ہیں. تو چوکیدار نے کہا کہ سر یہ جگہ ہمیشہ خالی اس لیے رہتی ہے کہ اس جگہ پہ اثرات ہیں، ان درختوں میں کچھ رہتے ہیں، اور ان کی جگہ پہ جب کوئی اس طرح گاڑی لگا دیتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. تو آپ اس بات کا خیال کریں اور اس حساب سے مطلب اس چیز کو حل دیکھیں. یہ سن کے یہ اپنے سسرال چلے گئے، اور اپنی ساس سے جب انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ ہوا یہاں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جاؤ اور زور سے سلام کرو، زور سے معافی مانگ لو، دیکھو کیا ہوتا ہے، بس معاملہ حل ہو جانا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں میں رات کو گیا اور میں نے زور سے مطلب سلام کیا اور سچے دل سے معافی بھی مانگی کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری جگہ ہے، اور مجھے بس معاف کر دو، میں یہاں دوبارہ گاڑی نہیں لگاؤں گا. یہ کہتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد بسم اللہ کر کے جب انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی. یہ وہاں سے اس کو فوراً ہٹا کے کہیں اور چلے گئے، اور اس کے بعد توبہ کی کہ اس درخت کے پاس کوئی بھٹکے. اب آگے یہ بات کرتے ہیں اپنے ایک کہانی کی جو ان کی دادی نے ان کو سنائی تھی. اب ان کی دادی جو کہانی سناتی ہیں کہ جب ان کے والد مطلب زندہ تھے تو وہ کام پہ جایا کرتے تھے پیدل ادھر ادھر، اور اپنے کام سے آتے تھے تو اکثر دیر ہو جاتی تھی. تو شارٹ کٹ کے لیے ایک میدان میں سے گزر کے آتے تھے جو کہ ادھر کچھ تھا نہیں. اب یہ کہتے ہیں رات کا کوئی پہر ہوگا، دیر ہو گئی ہوگی، 12-1 بجے کے بعد کا ٹائم ہوگا، تو ان کے والد واپس آ رہے تھے، یعنی نہ دادی کے. تو واپس آتے آتے اس
میدان میں جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا ایک شامیانہ، ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، اور ٹینٹ میں سے آوازیں آ رہی. اب یہ ٹینٹ کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی بہت ساری مطلب بڑے میاں جمع ہوئے ہوئے ہیں، سب کے سفید کپڑے تھے اور سفید داڑیاں تھیں، اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں زور و شور سے، اور وہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کیونکہ دور سے پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے اور ایک موقع مل گیا، انہوں نے کہا میں بھی چلو میلاد کا تھوڑی دیر ریسٹ بھی ہو جائے گا اور میلاد میں شرکت بھی کر لوں گا. تو یہ وہاں بیٹھ گئے. کہتے ہیں جی میلاد تھوڑی دیر اور چلا، اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہوا اور سب کو مٹھائیاں بٹیں ان کو بھی دی گئیں، اور یہ اپنی مٹھائی لے کے باہر نکلے اور کھاتے ہوئے چلنے لگے. اب ویسے تو ایک روشنی بھی تھی، ایک شور بھی تھا، ایسی ٹینٹ سے نکل کے تھوڑا سا آگے گئے تو ایک دم سے سناٹا ہو گیا. جب سناٹا ہوا تو یہ پلٹے ایک دم سے کہ یہ کیا ہوا. تو جب پلٹ کے انہیں نہ دیکھا، نہ کوئی آدم تھا، نہ کوئی ٹینٹ تھا، کچھ تھا ہی نہیں. وہی اندھیرا تھا جس سے یہ گزر کے آئے تھے. تو وہ شامیانہ اور ٹینٹ کس نے لگایا تھا اور نعتیں کون پڑھا تھا. اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ ان کے انکل کرنل ہیں تھے، اور یہ بات کرتے ہیں کارساز کی. یہ کہتے ہیں رات کا 1 بجے کا ٹائم تھا، ان کی پوسٹنگ تھی وہاں، اور سناٹا تھا، روڈیں خالی تھیں. تو یہ وہاں سے نکل کے جا رہے تھے، اور وہاں پی این ایس سے نکل کے جا رہے تھے اپنی گاڑی نکال کے، کہ تھوڑا آگے اسی کے اندر ان کو کوئی خاتون نظر آئی. یہ کہتے ہیں وہ سفید کپڑوں میں تھی اور انہوں نے اشارہ دیا کہ رک جاؤ. اب یہ فوجی آرم فورسز والے، تو ان کو تو خوف کوئی نہیں، یہ رک گئے. بولے بھائی خیریت. تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا آگے تک اتار دیں، مجھے تو یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا جانا کہاں ہے. کہتے ہیں جی اس کا چہرہ ویزیبل نہیں تھا، اس کے اوپر گھونگھٹ تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا وہ پردہ کر رہی ہے. تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور اشارہ دیا کہ پیچھے جا کے بیٹھ جائیے گاڑی میں، اور آگے بس اسٹاپ یا کسی جگہ پہ اتار دوں گا. اب یہ جانے لگے تو تھوڑا آگے ایک جگہ آئی، مطلب روڈ پہ آنے لگے، مین روڈ پہ، پیچھے سے کہیں سے نکل کے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں یہاں سے فلاں طرف مڑوں گا تو آپ یہاں اتر جائیں. جس پہ انہوں نے کہا نہیں تھوڑا اور آگے مجھے جانا ہے. یہ تھوڑے سے ہیزیٹنٹ ہوئے، لیکن تھوڑا سا عجیب سا لگا، لیکن یہ تھوڑا اور انہوں نے گاڑی چلائی کہ بس آگے ایک اور موڑ آئے گا، بس میں ادھر اتار کے میں نکل لوں گا. ابھی جب اگلا موڑ آیا اور انہوں نے آواز دی کہ بھائی یہ میں یہاں سے سیدھا جا رہا ہوں، آپ یہاں اتر جائیں، یہاں سے آپ نے جہاں جانا ہے یہاں قریب میں گاڑی یا ٹیکسی سب مل جائے گی. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے سوال پوچھا تو جواب نہیں ملا. تو پہلے آئینے سے اوپر دیکھا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں اتر جائیں، تو آئینے میں کچھ دکھا نہیں. تو پلٹ کے دیکھا تو گاڑی خالی تھی. اب یہ کہتے ہیں جی کہ بس اس کے بعد یہ گھر پہنچے ہیں اور 3 دن تک بخار میں مبتلا رہے. اب آگے بات کرتے ہیں اپنے گھر کی. ان کے والد نے 2003 یا 4 کے اندر ایک مکان خریدا تھا، اور اس مکان کے اعتراف میں محمد شاہ قبرستان تھا. ایک گلی کا فرق تھا، مطلب ان کا گھر تھا، اس کے ایک گلی کے بعد وہ قبرستان تھا. اچھا جب گھر خریدا تھا انہوں نے تو وہ گرے اسٹرکچر تھا، یعنی کہ فنش نہیں ہوا ہوا تھا. 2 منزلیں تھیں، نیچے کا اوپر اس کے اوپر. اب انہوں نے وہ فنش کرایا، سب کچھ کرایا. تو ان کو جو تھا وہ ایک کرایہ دار مل گیا، نیچے کے فلور کا گودام بنا لیا اس کو کمپنی کے لیے، اور اوپر کی منزلوں پہ یہ لوگ خود رہنا شروع ہو گئے. اب پہلی منزل پہ دادی اور ان کے بھائی رہتے تھے، اور اس کے اوپر یہ اور ان کے والد والدہ اور یہ رہتے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تو دادی جو ہے وہ ایک رات چیختی ہوئی سوتے میں سے اٹھی. تو
چاچا واچا سب پہنچ گئے تو پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کچھ خاص جواب نہیں دیا. کچھ دن گزرے تو اس کے بعد پھر یہ جب ہوا تو پھر وہی قسمیں دے کے بولا کہ ہوا کیا ہے. تو دادی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، جو کہ خواب بھی ایسا تھا جو ایسے لگ رہا تھا بالکل حقیقت ہے، کہ نیچے جو جگہ گودام بنی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی بہت ہی خوفناک قسم کی مخلوق آئی ہے، اور وہ اب جو ہے ہمیں تلاش کر رہی ہے یا ہمارے پاس آنے کا رستہ ڈھونڈ رہی ہے. بہرحال اس چیز کو جو تھا وہ نئے گھر میں آ کے وحشت یا ایک چینج آف ایٹماسفیئر کو سوچا گیا اور اسی کے اوپر سمجھ کے بات کو اگنور کر دیا گیا. اب جو ہمارے لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا جو کمرہ تھا اس میں لکڑی کی کچھ چیزیں تھیں جس کو کوئی کھٹکھٹانے لگا رات میں. ایک آدھ دفعہ ہوئی، اس کے بعد انہیں نے چیک کیا کمرے میں تو کچھ نہیں تھا، تو انہیں نے اگنور کیا. پھر بعد میں پھر ہوا اگلے رات، اور اس کے بعد ایک دن تو ایسا ہوا کہ یہ اٹھ کے دیکھ رہے تھے تو جو کمرے میں الماری تھی ان کی اس میں سے آواز آنے لگی جیسے الماری کے اندر کوئی ہے، اور انہوں نے جا کے پھر الماری کھولی تو وہ بھی خالی. لیکن یہ عجیب سا معاملہ شروع ہو گیا کہ کمرے میں کوئی آ کے کھٹکھٹاتا تھا. اب ان کے جو چچا نیچے رہتے تھے ان کی بھائی شادی ہوئی، فل طریقے سے پسند سے ساری چیز شادی ہوئی، دلہن لے کے آئے، اور اس کے لانے کے بعد ہی یہ کہتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوا کہ میاں بیوی میں ایسے جھگڑے شروع ہو گئے، ایک دن دوسرا دن تیسرا دن بڑھتا ہی چلا گیا کہ ان کی شادی ہی ختم ہو گئی، سیپریٹ ہو گئے. اور یہ اس زمانے میں نوکری پہ لگے تو اب ان کے نکاح کی باتیں شروع ہو گئیں کہ بھائی ان کو ان کی شادی کرا دی جائے کہ اب یہ بھی کما رہے ہیں، جوان ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ ایک عجیب سا گھر میں ماحول چل رہا تھا تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ نکاح کے 1 سال کے بعد رخصتی ہوگی، ابھی صرف نکاح ہوگا. تو نکاح جو ہے وہ کر لیا گیا، اور جس دن یہ نکاح کر کے واپس گھر آئے تھے اس دن ان کی وائف اور ان کو دونوں کو، کیونکہ یہ دونوں اپنے اپنے گھر واپس گئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو شدید بخار چڑھ گیا. بالکل عجیب طریقے سے بیماری شروع ہوئی، جو کہ نہ سر نہ پیر، یہ کہہ رہے ہیں جی وامٹنگ ہو رہی ہے، حالت بالکل خراب، عجیب حال ہوا. اگلے دن صبح ان کے ابا اٹھے کام پہ جانے کے لیے تو باہر نکل کے کیاری گھر کے باہر تھی تو اس میں انہوں نے دیکھا ایک بکرے کی کھوپڑی گارڈن میں گھسائی ہوئی ہے جو خون میں لت پت ہے، اور اس کے منہ میں کچھ ٹھسا ہوا ہے. جب وہ منہ سے کچھ نکالا گیا تو کچھ عجیب سا تعویذ لگا، اور امیڈیٹلی ابا نے وہ ساری چیزیں نکال کے وہاں سے پھینک دیں، اور شام تک وہ جو عجیب سی بیماری تھی لڑکا لڑکی دونوں کی وہ بہتر ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے کمرے کے اندر پھر سے ناکنگ شروع ہو گئی، اور اب جو تھی تیز ہونا شروع ہو گئی. ایسا لگتا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ یا الماری کا دروازہ کوئی توڑ دے گا، بھائی کوئی اتنا زور سے مار رہا ہے کہ ٹوٹ جائے گا. انہوں نے اپنی والدوں کو کہا، والدہ نے بولا کہ یہ تمہارا وہم وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کریں آپ وہاں خود آ کے دیکھ لیں. تو ان کی والدہ نے ان کے کمرے میں نماز پڑھنے کی کوشش کی. اب جب نماز پڑھنے کی کوشش کی تو یہ کہتے ہیں کہ اتنی زور سے کھٹکھٹانے کی چیزیں ہوئیں، کھٹکھٹانا اور شور ہوا اس کمرے میں، کہ وہ والدہ ہی وہاں سے چلی گئیں اور بھاگ گئیں کمرے سے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے پھر دیکھا، یہ کچن میں تھے یا کہیں تھے، تو ان کی نظر جو تھی وہ پڑتی تھی اگلے کی چھت پہ گھر کی. تو
وہاں رات میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے اور اسٹور جیسا، وہاں پر کوئی اس میں سے کوئی شخص نکل کے آیا اور چھت کے کنارے پہ، پڑوسی کی چھت کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے اور منہ اس کا دوسری طرف ہے، جیسے کچھ دیکھ رہا ہے بڑے غور سے۔ ان کو بڑا انٹرسٹنگ لگا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کو گھورنے لگے کہ یہ آخر یہ کر کیا رہا ہے۔ کہتے وہ میں اس کو دیکھتا رہا ہوں، وہ کسی اور جگہ دیکھ رہا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ کوئی شکل سمجھ میں آ رہی، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ آدمی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ آدمی اٹھا ہوا میں، مطلب اٹھا اور اڑ گیا اور غائب ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی رہ گئے اور دنگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی والدہ کو کہا تو والدہ نے کہا کہ تم نے کوئی بڑا سا گدھ دیکھ لیا ہوگا، کچھ دیکھ لیا ہوگا اور یہ تمہارا وہم ہے، اور اس طرح کر کے ٹال دیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ گدھ کیا ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے، اس طرف تو ہوتا بھی نہیں ہے۔ خیر ان کی والدہ جو تھیں وہ صبح کے ٹائم فجر وغیرہ کے بعد چھت پہ جاتی تھیں سپارہ پڑھنے، قرآن پڑھنے، کیونکہ وہاں ذرا ہوا اچھی ہوتی تھی، اور آرام سے وہاں بیٹھ جاتی تھی تھوڑی دیر صبح کا مطلب فائدہ اٹھانے۔ ایک دن وہ جب اس بات کی بات صبح وہ فجر پہ گئیں، فجر کے بعد روشنی نکلنے پر جب وہ اوپر گئیں تو نے دیکھا کہ برابر والی چھت پر جو برابر والی آنٹی تھیں وہ پڑا ہوا پانی پھونک رہی ہیں، یعنی کہ پانی لائی ہیں وہ، اس پہ وہ پڑھے جا رہی ہیں اور ہر طرف چھڑکاؤ اس کا کیا جا رہا ہے، جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چیز ہوئی ہے جس کا علاج ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ بات تو ختم ہوئی اور اگلا دن آیا۔ اب صبح جب یہ گئیں اور اوپر بیٹھ کے اپنا جب پڑھائی کرنا شروع کی تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ اسٹور جو برابر والی کی چھت تھا وہ کھلا، اور اس کے اندر سے ایک بڑا سا گدھ نکل کے آیا، اور وہ گدھ ایک دم سے نکلا اور آسمان کی طرف مطلب اڑا ہی تھا کہ غائب ہو گیا۔ اور بس یہ دیکھ کے ان کی والدہ کا دل گھبرا گیا اور وہ نیچے آ گئیں۔ یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے سب کو بتایا گیا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا اس کا کیا کریں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے کمرے میں جو کھٹکھٹائے جا رہا تھا زور زور سے، اس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں ہو پا رہی تھی، اور یہ بھی بات ہو چکی تھی کہ اس گھر میں بیا کے کس کو لے کے آؤں، جو کہ ہمارا یہ اشر ہے تو اس کا کیا ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں جی کرایہ دار جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ جو کمپنی تھی جو نیچے گودام چلا رہی تھی تو وہ آمدنی بھی بند ہو گئیں، اور بیٹھے بٹھائے کچھ عجیب حرکتیں ہوتی تھیں، کبھی لائٹیں جل جاتی تھیں، بند ہو جاتی تھیں۔ تو فیصلہ ہوا کہ آخر کار اس جگہ کو چھوڑتے ہیں اور کہیں اور شفٹ ہوتے ہیں اور گھر کو سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی گھر کو جب سیل آؤٹ کر دیا اور آخری ٹرپ سامان لوڈ کرنے کے لگے تو یہ اور ان کے چچا اوپر گئے سامان اٹھانے کے لیے، جو رہ گیا تھا، کیونکہ سب کچھ لوڈ ہو چکا تھا۔ ان کے والد نے ان کو کہا تھا کہ تم دیکھ کے آؤ کہ کچھ رہ گئے تو اٹھا کے لے آؤ۔ تو اب یہ دونوں اوپر جب پہنچے سیکنڈ فلور پہ تو ان کے چچا ایک طرف چلے گئے اور یہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جو کہ بالکل اس وقت گھوپ اندھیرا ہوا ہوا تھا، کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں میں اس کمرے کی طرف جب بڑھا تو بالکل پچ بلیک کمرہ تھا، اور کمرے کے اندر جانے کی ہمت میری ہو نہیں رہی تھی، لیکن اس کے قریب جا کے میں کھڑا ہوا سوچنے کے لیے کہ اندر دیکھوں کہ کچھ ہے کہ نہیں، کہ اندر سے ایک زور سے جانور کی غرانے کی آواز آئی، اور یہ ڈر کے مارے لاؤنج میں جا کے گرے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گرنے کے بعد وہ جو ان کے کمرے کا دروازہ تھا وہ خود بخود زور سے دھڑام سے بند ہو گیا۔ انہیں نے چیخ کے چچا کو بلایا اور یہ نیچے بھاگے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد شاید اس جگہ سے گزر ہوا ان کا، تو پڑوسیوں سے جب یہ ملے تو حال احوال پوچھا
کہ بھائی یہاں کون رہ رہا ہے اور اب کیا سلسلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جی اس گھر میں جو لوگ آئے تھے ان کا سمجھ بھی نہیں آیا ہوا کیا کہ ایسی کوئی آپس میں لڑائی ہوئی کہ ایک دوسرے کا انہوں نے قتل کر دیا اور اس کے بعد سے یہ مکان خالی پڑا ہوا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور کہتے ہیں کہ آج بھی اس مکان میں سے چیخنے کی آواز آتی ہے. یہ تھا جن کا 193. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور سن کے نیند بھی آئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے پاس جلد حاضر ہوتے ہیں. بس آپ ہماری سپورٹ کرتے رہیں, کانٹینٹ ہمیں بھیجتے رہیں تو ہم یہ کام کرتے رہیں گے. ورنہ آپ نہیں بھیجیں گے تو پھر میں پھنس جاؤں گا, پھر میں کیا کروں. بہرحال اگلی اب COC جو آئے گی وہ آئے گی عمان پہ, اور کچھ اسپیسیفک اور کچھ چاہیے تو بتائیے گا. ریسرچ میں نے اسٹارٹ کر دی ہے اور انشاءاللہ جلد اس کی شوٹنگ بھی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ان سپورٹنگ. اور آپ کی میری دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں چینل پہنچ گیا 64 سم تھنگ پہ. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے ایڈ کرتے رہیں گے, سبسکرائب کرتے رہیں گے جو کہتے ہیں, اور یہ ایک دن ایک سلور لیول پہ پہنچ جائے گا, جو کہ مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ میں کبھی اس لیول پہ پہنچوں گا, لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. تو سی یو سون. اللہ حافظ.